मुआविया तुम मुझसे हो। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मुआविया तो अंत मिन्नी वाना मिनका, यानी ए मुआविया तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियां दरमियानी और साथ वाली मिलाकर फरमाया, तुम जन्नत के दरवाजे पर मेरे साथ इस तरह होगे। सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह। हवाला इब्ने असाकिर जिल्द 59 पेज नंबर 99 और फैजान नमाज पेज नंबर 509। है आसमान रुश्द के तारे मुआविया, अल्लाह और रसूल के प्यारे मुआविया। सुबहानल्लाह। खाइफे किबरिया मुआविया, मुआविया, आशिके मुस्तफा मुआविया, मुआविया, शाहिदो पारसा मुआविया, मुआविया, साहिबे इत्तिका मुआविया, मुआविया, हजरते मुआविया मुआविया, 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 मुआविया। अल्हम्दुलिल्लाह 22 रजबुल मुरज्जब को कातिब वही सहाबी रसूल सहाबी इब्ने सहाबी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का योम उर्स होता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके उर्स की नियाज की है, अल्लाह कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नशिस्त में जो पहला मामला हमें दरपेश है वो अमीर दावत इस्लामी हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब दामत बरकातहू, उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से एक हदीस बयान की कि ए मुआविया, मारूफ रिवायत है हज़रत अली के हवाले से। उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया के हवाले से ये बयान की कि ए मुआविया, हज़ूर ने फरमाया तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ। उसके बाद हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये 2 उंगलियां इकट्ठी करके फरमाया कि तुम जन्नत के दरवाजे पर मेरे साथ इस तरह हो कि जिस तरह ये 2 उंगलियां इकट्ठी हैं। ये उन्होंने रिवायत बयान की। ये फैज़ान अमीर मुआविया उनकी किताब है, उसमें भी बयान की गई है सफ़ा 171 पर। तो इस हवाले से काफ़ी कोहराम मचा हुआ है सोशल मीडिया पर। मुझे भी बहुत सारे लोग भेज रहे थे मैसेज के क्या ये रिवायत दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। चूँकि गैर मारूफ है और मारूफ हज़रत मौला कायनात हज़रत अली के हवाले से ये इन्हीं अल्फाज के साथ रिवायत है। तो अभी ये मेरे सामने है अल अहदीसुल मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की किताब, बहुत शानदार बड़ी मारूफ किताब। तो इसके अंदर इसकी तहक़ीक़ मौजूद है। मैं उससे कुछ चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छे तरीके से समझ जाएँ। 2 हिस्से हैं इस रिवायत पर बात करने के। एक हिस्सा तो यह है कि जो आइमा और मुहद्दिसीन हैं उन्होंने इस हदीस को कहा क्या है, हुक्म क्या लगाया है, मैं वो बयान कर दूंगा। और दूसरा फिर ये हदीस किस किस किताब में आई है और हर किताब के रुवात क्या हैं और उन रुवात का हाल क्या है। ये 2 पहलू हो सकते हैं। पहली बात, इमाम बुरहानुद्दीन हलबी ने इस हदीस को इमाम ज़ाहबी के कुव्वत कलाम के रेफरेंस से मौजू कहा है। तो आप लोग ये समझ लें कि मौजू हदीस का मतलब होता है जो झूठी रिवायत हो। अदबन उसको हदीस भी नहीं कहना चाहिए। झूठी रिवायत, मन गढ़ंत रिवायत हो जिसकी कोई असल ना हो, बाद में किसी ज़माने में किसी दौर में वो घड़ी गई है और रसूल इस्लाम के साथ मनसूब की गई है। तो इमाम हलबी ने, इमाम बुरहानुद्दीन हलबी, कश्फुल हसीस किताब का नाम, सफ़ा नंबर 168 और रकम तर्जमा 443, उन्होंने इसको मौजू कहा। ये मन गढ़ंत रिवायत है, इसकी कोई असल नहीं। उसके बाद जो इमाम है जलीलुल कद्र इमाम जर्ह व तादील के इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी किताब है सय्यरुल आलाम नुबला, मारूफ किताब। उस किताब में इमाम ज़ाहबी ने ये वाली रिवायत जो हमने बयान की हज़रत इलियास कादरी साहब के हवाले से, उन्होंने ये रिवायत बग़ैर तज़ब्ज़ुब के 2 टोक अंदाज में ये और इस नोयत की दूसरी रिवायतें जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक़ हैं उनको बयान करके, और उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुख्तलका। ये वो हैं जो बनाई गई हैं, वज़ा की गई हैं, घड़ी गई हैं। और ये तमाम रिवायतें बयान करके ऊपर जो उन्वान बांधा है वो सुन लें। फरमाते हैं फ़मिनल अबातील, ये बातिल रिवायतों का मजमूआ है, झूठी रिवायतों का मजमूआ है।
اباطیل مختلقتی جو بعد میں بنائی گئی ہیں، یعنی یہ باطل گھڑی ہوئی باطل روایتوں کا نمونہ ہے جو انہوں نے کچھ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں پیش کی، اور اس میں یہ روایت بھی موجود ہے۔ یعنی اب امام حلبی کے نزدیک، برہان الدین حلبی کے نزدیک یہ موضوع غلط روایت، جھوٹی روایت، من گھڑت روایت، اور سیر العالم نوبلا امام ذہبی کے نزدیک جلد 3 صفحہ 128 ان کے نزدیک یہ موضوع روایت، اور پھر متعدد بار اس روایت کو جتنی دفعہ بھی امام ذہبی نے نقل کیا ہر دفعہ نقل کر کے اس پر اس کا حکم لکھ دیا۔ آگے اسی جلد میں جلد 3 سیر العالم نوبلا صفحہ 131 پر پھر فرمایا ھذہ الحدیث ظاہرۃ الوضع، یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کی وجہ بتا رہی ہے، یہ بالکل ظاہراً موضوع ہے، اس کی وجہ بتا رہی ہے کہ یہ موضوع اور جھوٹی حدیث ہے۔ کیوں اس کا ظاہر اور وجہ بتا رہی ہے؟ چونکہ ہر ایک کو پتہ ہے علی منی و انا منہ، حضور کی معروف حدیث ہے، ٹھیک ہے، حضرت علی سے فرمایا انت منی و انا منکا، یہ معروف الفاظ ہیں جو تواتر سے کتب حدیث میں موجود ہیں۔ تو اب اس میں یہ کیا گیا کہ حضرت علی کا نام اٹھا کے حضرت امیر معاویہ کا نام رکھ دیا گیا، تو امام ذہبی نے اس کو من گھڑت روایت کا۔ اس کے بعد امام ابو الحسن علی بن محمد الکنانی، انہوں نے تنزیہ الشریعہ اس کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 20 پر انہوں نے اس روایت کو باطل کہا، یہ باطل روایت ہے۔ یعنی میرا نہیں خیال کہ کسی بھی، اب اس کے بعد جتنی بھی جرح و تعدیل کی کتب ہیں وہ سب کا جو اصل اپنا منبع اور مصدر ہے وہ سیر العالم نوبلا ہے زیادہ تر، تو اس سے آپ کو سمجھ آ گئی اس بات کی۔ اب اس کا دوسرا حصہ میں بتا دیتا ہوں یہیں سے کہ یہ کتاب یہ حدیث کس کس کتاب میں آئی ہے، یہ روایت حدیث نہیں، یہ جھوٹی روایت کس کس کتاب میں آئی ہے، اور پھر اس کے راویوں کا حال کیا ہے، تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ یہ روایت سب سے پہلے جو بیان کی گئی ہے، یہ روایت بیان کی گئی ہے مسند الفردوس میں، مسند الفردوس میں یہ روایت بیان ہے، اور مسند الفردوس میں اس کے اندر ایک راوی ہے عبد العزیز بن یحییٰ۔ امام لالکائی نے بھی اس کو موضوع کہا، اور عبد العزیز بن یحییٰ کے حوالے سے ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس سے امام بخاری نے حدیث نہیں لی، امام بخاری کہا کرتے تھے یہ حدیثیں گھڑتا ہے۔ ابراہیم بن منذر نے حدیث نہیں لی، وہ کہتے تھے یہ جھوٹا ہے۔ معصب بن زبیری نے اس کو کذاب کہا، یہ جھوٹا ہے، اور محدث عقیلی نے کہا یہ ثقہ راویوں سے غلط روایتیں ان سے منسوب کر کے آگے بیان کرتا تھا، جو مضبوط راوی تھے ان سے منسوب کرتا تھا اور جھوٹی روایتیں بیان کرتا تھا۔ اس کو تہذیب الکمال میں یہ روایت یہ موجود ہے جو میں نے 4 حکم بتائے، امام مزی، امام ذہبی اور حافظ ابن حجر اسقلانی۔ تہذیب الکمال جلد 18 صفحہ نمبر 219 پر، میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ نمبر 636 پر، اور تہذیب التہذیب جلد 4 صفحہ نمبر 213 پر، اور تقریب التہذیب جلد 2 صفحہ نمبر 384 پر یہ موجود ہے کہ اس کے اندر جو ایک راوی تھا، اس راوی پر جس کا نام تھا عبد العزیز بن یحییٰ، اس سے متعلق جو ائمہ کی رائے وہ بتا دی۔ دوسری اس کے اندر جو جس کتاب میں یہ بیان کی جاتی ہے وہ ہے امام خلال کی کتاب السنہ، اس میں یہ روایت بیان ہوئی ہے۔ اس میں جو راوی ہیں وہ ہیں اخبرنی حرب، پہلا راوی ہے حرب، اس کا نام ہے، قال ثنا محمد بن مصفہ، دوسرا ہے محمد بن مصفہ، تیسرا ہے ان عبد العزیز بن عمر، عبد العزیز بن عمر، چوتھا ہے اسماعیل بن عیاش، پانچواں ہے ان عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار۔ یہ 5 راوی ہیں اس میں، اور وہ اپنے باپ سے نقل کرتا ہے۔ اب ان 5 راویوں کا حال سن لیجئے۔ پہلا راوی جو تھا حرب، تقریب التہذیب میں ہے کہ یہ جہاں پہ لکھتا تھا اس کے باپ کی نسبت ہی ثابت نہیں تھی، پتہ نہیں تھا اس کا باپ کون ہے۔ ہمیشہ آپ دیکھیں 4 نام میں نے لیے، محمد بن مصفہ، مصفہ کا بیٹا محمد، عبد العزیز بن عمر ہیں، عبد العزیز عمر کا بیٹا، اسماعیل بن عیاش، اسماعیل عیاش کا بیٹا۔ یہ ایک طریقہ ہے حدیث میں کہ باپ کا نام ساتھ آتا ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں یہ حرب وہ بندہ ہے جو اکثر باپ کا نام ہی نہیں بتاتا تھا، اور بعض جگہوں پہ اس کے 3 باپوں کا نام ثابت ہے، ایک جگہ پہ اور نام، دوسری جگہ پہ اور نام، تیسری جگہ پہ اور نام۔
تو پھر محدثین نے کہا کہ جو اپنا باپ ثابت نہیں کر سکتا اس سے ہم حدیث بھی نہیں لیں گے. صحیح ہے نا. اگلا نام ہے اس میں جی دوسرا راویہ محمد بن مصفح. اس کے بارے میں جرح و تعدیل کے دونوں قول ملتے ہیں، اور امام ابن حجر اسقلانی نے تمام اقوال کا خلاصہ یوں لکھا کہ صدوقن، یہ سچا ہے ویسے، لیکن لہو اوہام وکان یدلس، اور اس کے کئی وہم ہیں اور وہ تدلیس کیا کرتا تھا، یعنی بعض اوقات فریب کاری بھی کیا کرتا تھا. اصول یہ ہے کہ اگر پوری راویوں میں ایک راوی بھی اس درجے کا ہو جائے جو اوپر جھوٹا حرب آ گیا جس کے باپ کا بھی نہیں پتا، تو روایت فارغ. لیکن یہ دوسرے راوی کا حال بھی آپ نے سن لیا کہ وہ تدلیس کرتا تھا. تیسرے راوی کا حال سن لیجیے، عبدالعزیز بن عمر. اس سے متعلق ہے کہ یہ خطا کیا کرتا تھا، اکثر اس کی روایتوں میں خطا واقع ہوئی. یہ تقریب التہذیب میں سب کچھ موجود ہے. اس کے بعد چوتھا راوی تھا اسماعیل بن عیاش. یہ سن لیجئے، صدوقن فی روایت ہی عن اہل بلدہ، یہ جب اپنے شہر کے لوگوں سے روایت کرتا تھا تو ٹھیک کرتا تھا. مخلط فی غیرہم، اس کے علاوہ کسی سے کرتا تھا تو اس کو خلط ملط کر دیتا تھا. پانچواں راوی دیکھیں جی عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار. اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے جی کہ یہ سچا ہے لیکن اکثر خطا کیا کرتا ہے. اور اسی کے بارے میں عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار کے بارے میں ایک امام کا قول تو یہ تھا کہ سچا ہے، اکثر خطا کرتا ہے. دوسرے امام جو تھے امام ابن حبان، جو صحیح ابن حبان جنہوں نے مرتب کی، ان کا قول سن لیجئے اور آپ کو تسلی ہو جائے گی. کتاب المجروحین لابن حبان، مجروح لوگوں کی کتاب، یعنی ان میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن سے روایت کرنا مجروح ہے، جن کا یعنی آپ مفہوم سمجھ رہے ہیں. امام ابن حبان فرماتے ہیں یہ اپنے باپ عبداللہ بن دینار سے روایت میں فحش غلطی کے ساتھ ساتھ ایسی روایتیں لاتا ہے کہ اس کی مطابقت نہیں کی جا سکتی، اس کو نہیں مانا جا سکتا. جب یہ روایت میں منفرد ہو تو اس سے دلیل لینا جائز نہیں، یعنی یہ ایسی روایت بیان کرے جو کہیں اور سے کسی اور طرق سے نہ آ رہی ہو تو پھر اس کی روایت نہیں لی جائے گی. کتاب المجروحین لابن حبان جلد 2 صفحہ نمبر 16. ہو گئی جی تسلی سارے روایت. اس کے بعد اگلی آخری جو اس کا حوالہ ہے وہ یہ کتاب آئی ہے، یہ روایت آئی ہے، ابن عساکر نے اس کو روایت کی ہے تاریخ میں، اور اس میں ایک راوی ہے جو امام ابن عساکر نے لیا ہے. اس راوی کا نام ہے عبدالعزیز بن بحر. عبدالعزیز بن بحر اس کا نام ہے، اور خود امام ابن عساکر نے ہی لکھا ہے عبدالعزیز بن بحر ضعیف ہے. اور یہ جتنے روایتیں ہیں راوی ہیں نا، مثلا اس حدیث کو بیان کرنے میں اس روایت کو جتنے بھی راوی ہیں، امام ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر جلد 59 صفحہ نمبر 98 اور 99 پر جہاں یہ روایت بیان کی ہے، لطف کی بات دیکھیے، یعنی وہاں سے روایت تو لے لی گئی، وہ خود اس روایت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں لیا گیا. امام ابن عساکر نے کہا قال الخطیب عبدالعزیز ابن بحر ضعیف، یہ ضعیف راوی ہے. ومن دونہ مجہولون، اور اس ایک یہ تو ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کے علاوہ جو ہیں وہ سارے مجہول ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں وہ ہیں کون، کس سے روایت آئی ہے. سمجھ آ گئی نا باقی. تو اب یہ دیکھ لیجئے آپ کہ اس کا کیا حال ہے سند کا. اس کے بعد آخری جو جس کتاب میں یہ بیان ہوئی ہے اور اس کا غالباً حضرت الیاس قادری صاحب نے بھی ذکر کیا، حافظ ابن حجر اسقلانی کی مشہور کتاب لسان المیزان کا حوالہ بھی اس کا بیان کر دیا گیا. ان کی کتاب میں بھی بیان ہوا ہے، فضائل معاویہ جو کتاب. اب اس لسان المیزان جلد 4 صفحہ نمبر 3 8 9، اس میں انہوں نے یہ پوری روایت بیان کی کہ عبدالعزیز بن بحر المروزی جو تھا اسماعیل بن عیاش سے باطل روایتیں لاتا تھا، اور اس میں عباس الدوری نے طعن کیا ہے، گرفت کی ہے، اور یہ الفاظ اسی کے ہیں. اور عبداللہ بن احمد اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہمیں عبدالعزیز بن بحر کے بیان کیا، اور اس نے کہا کہ ہمیں اسماعیل بن عیاش نے از عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار از والد خود از ابن عمر. انہوں نے کہا بے شک رسول اللہ نے فرمایا ابھی تمہارے ہاں ایک شخص آئے گا، تو وہ معاویہ ظاہر ہوئے اور پھر فرمایا اے معاویہ تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں. یہ ساری روایت بیان کر کے اوپر انہوں نے حکم بتا دیا کہ عبدالعزیز بن بحر المروزی اسماعیل بن عیاش سے یہ جو روایت لایا ہے یہ باطل ہے. لسان المیزان میں اس کی صراحت موجود ہے. اس کے بعد آخری المغنی فی الضعفاء،
امام ذہبی نے ایک اور مقام پر اسی شخص کے بارے میں یہ کہا تھا، یہ جو ہے عبدالعزیز بن بحر، اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ عبدالعزیز بن بحر المروزی اسماعیل بن عیاش سے ایک جھوٹی روایت لایا اور اس میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، پہلے میں نے حکم بیان کر دیا کہ کس کس امام کے نزدیک یہ روایت سرے سے جھوٹی ہے، پھر اس کے بعد یہ جو ہے الاحادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ، اس سے میں نے روات کے حال بھی بیان کر دیے اور پڑھ کے بیان کر دیے اختصار کر کے تھوڑے، کہ یہ جتنی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے ان کتابوں میں بعض جگہوں پر تو خود اس پر حکم موجود ہے، اور جہاں اس پر حکم موجود نہیں ہے وہاں ائمہ جرح و تعدیل نے ان روات پر جو حکم لگائے ہیں اس کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ تو یہ حدیث بالکل جھوٹی روایت ہے، یہ موضوع ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بنو امیہ کے دور میں جب روایتیں گھڑی گئیں اہل بیت اطہار کی برابری کے لیے، یہ اس دور کی روایت ہے۔ اور حدیث بیان کرتے ہوئے احتیاط کا پہلو یوں رکھا جائے کہ رسول اسلام نے فرمایا، من یقل علیہ ما لم اقل، جو میرے متعلق وہ بات کہے جو میں نے نہیں کی، یعنی مجھ سے کوئی ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے۔ تو یعنی یہ اتنی احتیاط کی بات ہے، جو حدیث معروف ہیں، مشہور ہیں، تواتر سے ہیں، ان کو بیان کیا جائے۔ اس نوعیت کی جو وضع کردہ حدیث ہیں تو ان سے اجتناب کی جائے، یہی اصل راہ ہے، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے صحیح معنوں میں جو خیرات اور برکات ہیں اس سے مستفید ہو سکیں۔